तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूँ। पिछली किस्त में हमने अय्यूब की किताब का मुताला मुकम्मल किया। उसमें से कुछ सवालात हैं कि हमें दर्द क्यों मिलता है, जब मैं दर्द में होता हूँ तो खुदा कहाँ होता है, इंसान खुदा के सामने रास्तबाज कैसे ठहरे, कौन है जो सालसी बनकर हम दोनों पर अपना हाथ रख सके, और हमने इन सवालात के जवाब जाने। अगर आप इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaa.com विज़िट कीजिए, वहाँ पर ये तमाम एक साथ मौजूद हैं। आज हम नए अहदनामे में से गलतियों के ख़त का मुताला शुरू करेंगे। गलतियों का ख़त क्या है, यह किसको लिखा गया, इसकी तफसील क्या है, इसके कौन कौन से हिस्से हैं, इसमें कौन सी तालीमात हैं, ये सब आज हम खुदावंद के खादिम भाई यूसुफ रियाज से सीखेंगे। भाई यूसुफ, खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया भाई जी, मैं और ठीक स्टूडियो हूँ। में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, जब भी हम किसी खत या किताब का मुताला करें तो हम देखते हैं वो किस वक्त लिखा गया और इसका मुसन्निफ कौन है, ये किसको लिखा गया, इसका उन्वान क्या है, ये सब आप हमें बताइए। देखें भाई, मैं कहना चाहूंगा कि गलतियों का खत वो पहला खत है जो पालूस रसूल ने लिखा। उसकी तकरीर का ऐन वक्त मालूम नहीं, लेकिन पहली सदी की 50 की दहाई में ये लिखा गया कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये 50 की दहाई के शुरू में लिखा गया और कुछ कहते हैं कि बाद में, पर ये इसी अरसे में लिखा गया है। हमने ये अक्स किया है कि ये गुलत्ता की कलीसिया को लिखा गया और उनके ईमान लाने के कुछ देर बाद लिखा गया, क्योंकि पहले बाब की 6ठी आयत में ये वाज़े तौर पर लिखा है कि मैं ताजुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह यीशु के फजल से बुलाया, उससे तुम इस कदर जल्द फिर किसी और की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। अंजील की खुशखबरी उन तक पहुंची। पालूस के पहले बिशारती सफर के दौरान उसने गुलत्ता के इलाके में मुनादी की और खुदा का कलाम उन तक पहुंचाया। लेकिन मैं कहूंगा कि इसके कुछ अरसा के बाद ही पालूस इस बात पर बहुत हैरान हुआ कि वो जल्द ही खुशखबरी से फिर गए जो उन तक पहुंची थी। और फिर इस खत का दूसरा बाब उस वक्त लिखा गया जब यरूशलेम का एक इबादत खाना तामीर हुआ, यानी 50वीं सदी ईस्वी में। तो पालूस ने ये खत यरूशलेम के इबादत खाने के बाद अपने पहले सफर के बाद लिखा, और मैं कहूंगा कि शायद उसने अपने दूसरे बिशारती सफर के दौरान इस गुलत्ता के खत को लिखा था। और जहां तक सवाल है कि उसने ये खत किसको लिखा, तो ये गुलत्ता की कलीसियाओं के नाम लिखा गया खत था जो कि फ्रांस से आई थीं, और मैं कहूंगा कि पहले फ्रांस का नाम गुल था। तब वो तुर्की के इलाके में जाकर एशियाई कूचक के शुमाली इलाकों में बस गए। लफ्ज गुलत्ता का नस्ली मानी यही है कि फ्रांस यानी गाल के रहने वाले लोग जो कि अब एशियाई कूचक के शुमाली हिस्सों में बसते हैं। और रोमी सल्तनत ने उन लोगों को एक वसी इलाका दिया, और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि उसके इलाकाई मानी उसके नस्ली मानी से ज़्यादा वसी हैं, और इसमें पसदिया और अंताकिया और अकनीम लस्तर और दरबे के इलाके शामिल हैं। और ये वही इलाके हैं जिन पर पालूस रसूल ने अपने पहले बशारती सफर में तवज्जो दी। इससे ये जाहिर होता है कि गलतिया में सिर्फ एक कलीसिया नहीं थी, बल्कि उस इलाके में और भी कलीसियाएं मौजूद थीं। और इसीलिए पालूस रसूल ने कहा कि पालूस की तरफ से, जो ना इंसानों की जानिब से और ना ही इंसानों के सबब से गुलत्ता की कलीसियाओं को, और मैं कहूंगा कि ये वाहिद खत है जो किसी खास कलीसिया की बजाय दरहकीकत कलीसियाओं के नाम पर लिखा गया।
میں چاہتا ہوں کہ آپ غلطیہ کے لوگوں کی فطرت بتائیں، مطلب ان کے کردار، ان کی عادات اور ان کی سوچ کیسی تھی؟ ان کا مزاج بدلتا رہتا تھا، اور محرکین ان کے لیے کچھ ایسا ہی کہتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ اس خط اور اعمال کی کتاب نے اس بات کی توسیع کر دی۔ اور اعمال کی کتاب میں پالوس رسول نے 14ویں باب سے منادی کی، اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اقنیم کے لوگ پالوس کی بہت عزت کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ ان کے لیے بیل لے کر آئے تاکہ وہ پالوس اور برناباس کے لیے قربانی چڑھائیں، اور انہوں نے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ اور اس کے کچھ دیر بعد ہی یہودی آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کیا اور پالوس اور برناباس کے خلاف ہو گئے۔ پہلے وہ انہیں دیوتاؤں کی طرح پوجنا چاہتے تھے، اور پھر انہوں نے پالوس کو ایسا سنسار کیا انہیں لگا کہ وہ مر چکا ہے، اور میں کہوں گا کہ اس سے ان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ لکھا ہے، میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، اور ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مستقل مزاج نہیں تھے۔ اور میں کہوں گا کہ میرا ماننا ہے کہ ہمیں جو خصوصیات اپنے ماحول اور اپنے ورثہ سے ملتی ہیں وہ دراصل وہ کسی بھی صورت میں نجات سے نہیں بدل سکتی، اور میں کہوں گا کہ وہ ایسی ہی رہتی ہیں۔ اور اسی لیے پالوس رسول نے تیتس کے خط میں لکھا کہ کریتی ہمیشہ جھوٹے، پس انہیں سخت ملامت کیا۔ یقیناً تیتس نے سڑک پر موجود لوگوں کو ملامت نہیں کی تھی، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ صفت خدا کی کلیسیا میں موجود تھی۔ یہ افسوسناک چیز ہے۔ صحیح۔ ناظرین، اس بات سے الجھن کا شکار نہ ہو جو خصوصیات بدلتی نہیں، اس میں بزدلی، ہچکچاہٹ اور نڈر ہونا ہے۔ یہ سب باتیں ایمان لانے کے بعد بھی نہیں بدلتی، لیکن باقی چیزیں بدل سکتی ہیں، یعنی عادات، اخلاقیات اور ذوق بدل سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں وہ باتیں بتائیں جو ایمان لانے کے بعد بدلی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں، ہمیں اس پرانی شخصیت کو ختم کرنا ہے جس میں تمام بری عادات ہیں، تاکہ اس سے چھٹکارا پائیں، اور جو گناہ ہمیں آدم سے وراثت میں حاصل ہوا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام معاملات میں ہمیں بہت سی محنت درکار ہے جو ہمیں کرنی مطلوب ہے۔ اگر مشرقی ثقافت میں رہتے ہوئے ہم وقت کی قدر نہیں کرتے اور ایمان لانے کے بعد وقت کو غنیمت نہیں جانتے، اسی لیے دیندار ایماندار کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے اور اپنے باپ دادا اور اپنے معاشرے سے وقت کی بے قدری نہ سیکھے، جو کہ اچھی بات نہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایماندار ہوتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے، کیونکہ ہماری کمزور کڑی ہے اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر دھیان دیں۔ اور اگر کوئی ایمان لانے سے پہلے جھوٹا اور چور اور بے ایمان ہو تو اس کے لیے لکھا ہے کہ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھ سے کام کرے۔ صحیح۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر اس دوران آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر آپ ہمیں ارسال کریں۔ آپ ہمیں دیے گئے نمبرز پر فون بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ غلطیوں کے خط کی مرکزی آیت ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ اس میں مرکزی لفظ فضل 7 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ خوشخبری اور مسیح کی خوشخبری 7 مرتبہ آیا ہے۔ صلیب کا لفظ 7 مرتبہ آیا ہے۔ آزادی اور اس کے مترادف 11 مرتبہ آیا ہے۔ ایمان اور ایمان لانا 24 مرتبہ آیا ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، آپ نے کہا کہ ایمان کے باوجود کچھ ذاتی خصوصیات نہیں بدلتی، پر بھائی یوسف نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان عادات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ اگر میں ایمان لانے کے بعد اپنی شخصیت میں سے ان چیزوں کو نہ بدل سکوں تو اس کا حل کیا ہے؟ کوئی چیز خود بخود نہیں بدلتی، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کریں، اور اگر آپ فطری طور پر بے چین ہوں اور اس سے آپ کو
ہر وقت غصہ آئے تو یہ اس لیے ہے کہ خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت نہیں۔ اگر آپ صبح میں خدا کے ساتھ مناسب وقت گزاریں اور اس کو اپنے مسائل بتائیں اور اپنے غصے اور بے چینی کے بارے میں بتائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے سکون دے، تو مجھے یقین ہے خدا آپ کی مدد کرے گا اور سکون دے گا۔ اور اگر کسی دن آپ خدا کے ساتھ رفاقت نہ رکھیں اور دعا نہ کریں، تو یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ پرانی عادات واپس لوٹ آتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں پر دھیان رکھیں۔ یہ چیزیں خداوند کے ساتھ رفاقت یقیناً رکھنے اور روحانی عمال سے بہتر ہو سکتی صحیح۔ ہیں۔ آپ نے بتایا کہ اس خط کا مصنف پولوس ہے۔ اس نے گلتیا کے لوگوں کو خط لکھا جو گال یعنی فرانس سے تھے اور اب ایشیائی کوچک کے اس حصے میں بسے ہوئے تھے۔ کچھ صوبے رومی سلطنت نے بعد میں شامل کیے۔ بھائی اب آپ ہمیں گلتیوں کے خط کا موضوع یعنی اس کے مرکزی موضوع کے بارے میں بتائیں۔ پالوس رسول کو ایک پریشان کن خبر ملی اور یہ خبر خوشخبری کے متعلق تھی۔ اس نے انجیل کے بارے میں یہ خبر سنی کہ یہودا کے لوگوں نے گلتا کی کلیسیا میں آ کر انجیل کی خوشخبری کو بگاڑا، یعنی کہ ان کا کہنا تھا مسیح بہت ہی اہم ہے لیکن وہ اکیلا کافی نہیں ہے، اور اسی لیے انہوں نے کچھ رسومات قائم کیں، اور اس وقت ختنہ کروانے کی رسم اور شریعت کو ماننے کی رسم تھی، اور ان کے نزدیک فضل کے سبب سے ایمان لانا کافی نہیں تھا۔ اور پالوس اس معاملے میں خاموش نہیں رہا اور اس نے یہ خط لکھا، اور ہم اس کو انجیل کی جواب دہی کا خط کہتے ہیں۔ اور رومیو کے خط میں پالوس نے خوشخبری کو بیان کیا، پر گلتیوں کے خط میں پالوس نے انجیل کا دفاع کیا تھا۔ اور ہم نے غور کیا کہ کچھ لوگ اس خط کو عسکری خط کہتے ہیں۔ اس کا آغاز کسی سلام یا کسی نام سے نہیں ہوا، اور اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی ہی کسی جنگ پر گیا ہوا تھا۔ اور خط کے پہلے حصے سے آخری حصے تک ہمیں اس بات کا واضح اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ یہ خط ایسا ہے جیسے کوئی عسکری خط ہو۔ جی، اس سے ہمیں خط لکھنے کے طریقے کا اندازہ ہوتا ہے۔ پولس نے اس خط میں کیا لہجہ استعمال کیا؟ ہمیں ایسے جملوں کو بتائیں جو جنگ کے حوالے سے ہیں اور اس خط میں موجود پولس رسول کے لکھنے کے طریقے کو نمایاں کریں۔ مثال کے طور پر پولس نے کبھی تنگ دستی اور لعنت کے الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن اس نے یہاں پر یہ کہا کہ اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملاؤن ہو، اور اناتیمی ارامی زبان کا ایک لفظ ہے، اور ملاؤن ہونے کا مطلب ہے کہ ہر طرح کی برکت سے محروم ہو جانا۔ اور گلتیوں میں لکھا ہے اے نادان، غلطو کس نے تم پر افسون کر دیا؟ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ اور تیسری بار اس نے کہا جی چاہتا ہے کہ اب تمہارے پاس موجود ہو کر اس طرح بولوں، کیونکہ مجھے تمہاری طرف سے شبہ ہے۔ دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حروف میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ چاہتا تھا ان پر اونچی آواز میں چلائے، اور اس لیے اس نے بڑے حروف میں لکھا کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی آواز اور یہ خط ان کے دل میں بلکہ ان کے دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ بھائی یوسف، اس خط کے مطالعے کے لیے ہمیں اس کے مواد اور اس خط کی تقسیم بتائیے تاکہ ناظرین کو اور ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں بھائی، ہم خوش قسمت ہیں کہ ان کی تقسیم بہت آسان ہے، حالانکہ میں کہوں گا کہ اس میں بہت آسان اور بہت ہی اہم تعلیم موجود ہے، اور اس کی تقسیم آسان ہے۔ اس میں 6 باب ہیں اور ہر حصے میں 2 باب ہیں۔ پہلا حصہ ذاتی اور تاریخی ہے۔ پہلے اور دوسرے باب میں پالوس نے اپنے تبدیل ہونے اور اپنے ساتھیوں اور باقی رسولوں سے اپنے رشتے کی بات کی ہے۔ 3 اور 4 تعلیمی ابواب ہیں، اور اس میں اس نے شریعت بامقابلہ فضل پر بات کی، اور آخری 2 ابواب 5 اور 6 ہیں۔ یہ علمی ابواب ہیں اور ان میں علم کی ہدایات ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پالوس نے پہلے 2 ابواب میں اپنے رسول ہونے کی جواب دہی کی، اور پھر تیسرے اور چوتھے باب میں اس نے اپنے مشن کا دفاع کیا، اور پھر 5ویں اور 6ٹھے باب میں اس نے سب کی حوصلہ افزائی کی۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے باب میں خدا کی طرف سے اس کی بلاہٹ کی بات ہے، اور تیسرے اور چوتھے باب میں مسیح کی راست بازی، اور 5ویں اور 6ٹھے باب میں روح القدس کے پاک کرنے کی بات ہے۔ یعنی پہلے اور دوسرے باب میں خدا اور اس کی بلاہٹ ہے،
مسیح اور ایمان اور فضل سے راست باز ٹھہرانا، اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں اور چھٹے میں ایماندار کا روح القدس سے پاک ہونے کی بات موجود ہے۔ اس وضاحت کے لیے شکریہ، اس تقسیم سے ہماری بہت مدد ہوئی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ غلطیوں کے خط اور نئے عہد نامے کی کچھ کتب میں کیا تعلق ہے؟ کیا اس خط اور باقی خطوط میں کوئی تعلق ہے؟ سب سے واضح تعلق رومیو کے خط سے ہے، اور ہم نے کچھ دیر پہلے کہا رومیو کے خط میں انجیل کا ایک پہلو ہے اور غلطیوں میں دوسرا پہلو ہے، اور دوسرے لفظوں میں رومیو کے خط میں انجیل کا بیان ہے اور غلطیوں کا خط انجیل کا دفاع کرتا ہے، اور میں اس میں تیسرا خط بھی شامل کرتا ہوں، اور یہ تیسرا خط عبرانیوں ہے، اور اگر ہم ان پر غور کریں تو ہم جانیں گے کہ ان تینوں خطوط میں ایک آیت یکساں ہے، اور یہ پرانے عہد نامے میں سے حبقوق کے دوسرے باب کی چوتھی آیت ہے، جس میں لکھا ہے کہ صادق ایمان سے اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ اور اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو اس میں 3 الفاظ ہیں، اور ہر خط میں ایک لفظ پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے رومیو کا خط، اس میں صادق کا بیان ہے، اور پھر غلطیوں کے خط میں ایمان پر توجہ دی گئی ہے، اور پھر آخر میں عبرانیوں کا خط ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا اور اس کا تعلق ایک بار کا ہو، بلکہ یہ پوری زندگی کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ خط اس آیت کے ذریعے رومیو اور عبرانیوں کے خط سے جڑا ہوا ہے، صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ بالکل۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ بھائی یوسف نے کہا کہ پالوس رسول نے غلطیوں کے خط میں انجیل کا دفاع کیا۔ کیا انجیل کو ضرورت ہے کہ کوئی اس کا دفاع کرے؟ کیا انجیل کو ضرورت ہے کہ کوئی اس کا دفاع کرے؟ بالکل ضرورت ہے، جیسا کہ ہم مسیح کا دفاع کرتے ہیں، اور یہ انسانی سوچ کے متعلق نہیں ہے کہ مسیح کو ہماری ضرورت ہے، بلکہ جب شیطان مسیح پر حملہ کرتا ہے تو مسیح کو بہادر سپاہیوں کی ضرورت ہے جو بتائیں کہ مسیح کون ہے، اور اسی طرح انجیل بھی ہے۔ شیطان کی جنگ انجیل کے خلاف ہے۔ اگر ہم جھوٹے استادوں کے سامنے چپ رہیں جو تعلیم دیتے ہیں کہ مسیح کافی نہیں اور باقی رسومات اور اعمال کی بھی ضرورت ہے، تو کون جواب دے گا؟ ہمیں کیسے جواب دینا چاہیے؟ اس تلوار سے نہیں جو قتل کرتی ہے، بلکہ روح کی تلوار سے جو خدا کا کلام ہے۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ بتائیں کہ دراصل بائبل، خدا کا کلام، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور خدا کے کلام سے دشمن کی سوچ کو غلط ثابت کریں۔ اور ہم انسانی طریقے سے انجیل کی جواب دہی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت کی کشتی کرنا ہے، اور انجیل کی وضاحت دیں کہ نجات کے لیے ہمارا یسوع مسیح ہی کافی ہے، اور ہمیں انجیل کا دفاع کرنا ہے۔ اور پالوس نے کہا، یہ جان کر کہ میں خوشخبری کی جواب دہی کے لیے مقرر ہوا ہوں۔ صحیح۔ پولس کی خواہش تھی کہ ایمانداروں کے درمیان خوشخبری قائم ہو، جی، اور وہ دشمنوں کے سامنے اس کا جواب دے۔ صحیح۔ چلیے پڑھتے ہیں پہلے باب کی پہلی آیت، غلطیوں 1:1۔ پولس کی طرف سے، جو نہ انسانوں کی جانب سے، نہ انسان کے سبب سے، بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا، رسول ہے۔ پولس رسول نے جارحانہ انداز میں بات کی، سخت آواز میں۔ جی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنی بات یوں شروع کیوں کی؟ ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پالوس نے پہلے اور دوسرے باب میں رسالت کی جواب دہی کی۔ اسے رسالت کی جواب دہی کیوں کی؟ دراصل وہ مغرور نہیں تھا کہ خود کو رسول ثابت کرتا نہیں، پر میں کہوں گا کہ جھوٹے استادوں نے اس کی رسالت اور اس کے مشن پر سوال اٹھایا۔ اس کو اس بات کی فکر ضرور تھی، اور اسی لیے اس نے اپنی رسالت کی توسیع کی تاکہ وہ اپنے مشن کا دفاع کرے، اور اس نے کہا کہ میں رسول ہوں۔ وہ اپنے رسول ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے باقی سب خطوط میں یہ بات نہیں کی، لیکن غلطیوں کے خط میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ وہ رسول ہے، اور اس کو یہ خوشخبری کا مکاشفہ دراصل خدا کی طرف سے ملا ہے۔ اس لیے پہلی آیت میں لکھا ہے کہ پالوس کی طرف سے، جو نہ انسانوں کی جانب سے ہے، نہ انسانوں کے سبب سے، یعنی کہ
اسے یہ خوشخبری نہ تو انسان کی جانب سے ملی، نہ انسان کے سبب سے، بلکہ پاک خدا سے ملی، بلکہ خداوند یسوع مسیح اور باپ کے سبب سے، جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اور اس کا بیان کیا کہ مسیح کا کام مکمل ہوا اور خدا نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا۔ اور میں کہوں گا کہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ تھا اور خدا اس سے خوش ہوا، اور جو بھی انجیل میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرنا چاہے وہ خدا کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے۔ دراصل یہ خط بہت عمدہ خط ہے۔ خط کے فضل سے ہم اس کے ہر ایک لفظ پر غور کریں گے، پر میں کچھ بنیادی خیالات کے بارے میں جاننا چاہوں گا جو پہلی آیت میں ملتے ہیں۔ پولس کی طرف سے جو نہ انسانوں کی جانب سے اس نے اپنی رسالت کی جواب دہی کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں رسول ہونے کی اہمیت بیان کریں۔ رسول کیسا ہونا چاہیے؟ کون کہے گا کہ وہ مسیح یسوع کا رسول ہے؟ رسولوں کے زمانے میں بہت چھوٹے رسول ظاہر ہوئے، اور اس کا ذکر ہمیں دوسرے کرنتھیوں اور مکاشفہ کے دوسرے باب میں بھی ملا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تو نے ان کو آزما کر چھوٹا پایا۔ وہ لوگ اپنے آپ کو رسول کہتے تھے، پر رسول ہونے کی کیا اہلیت ہے؟ پہلی چیز، اس کو بلا واسطہ مسیح سے مشن ملا ہو اور وہ کسی اور کی طرف سے نہ ہو، اور اگر کسی اور نے اسے بھیجا ہو تو وہ اس کا رسول ہو۔ لیکن پالوس مسیح سے ملا اور اسی نے اس کو بھیجا تاکہ یسوع مسیح کا رسول ہو۔ دوسری چیز، انہیں کچھ نشانیاں دکھا کر اور عجائب اور معجزوں سے اس کو ثابت کرے۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ آپ نے مسیح کو دیکھا، آپ نے اس سے بات کی۔ رسول ہونا آسان نہیں، اور رسول ہونے کی علامتیں یہ ہیں کہ کمال صبر کے ساتھ نشانیوں اور عجیب کاموں اور معجزوں کے وسیلے سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں، اور پالوس نے ان کو نشانیوں کے ذریعے ثابت کیا کہ وہ رسول ہے، اور یہ سچ ہے، اور اپنے کام کی تصدیق کی۔ جی، تصدیق کی۔ اور تیسرا، مسیح کے جی اٹھنے کے بعد وہ اس سے ملا ہو۔ ہم نے اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں یہ پڑھا، جب وہ یہودا کے علاوہ کسی اور کو چھیننا چاہتے تھے تو انہوں نے کسی ایسے کا انتخاب کیا جو یوحنا بپتسمہ سے لے کر مسیح کے جی اٹھنے تک ان کے ساتھ رہا۔ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے۔ پالوس نے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اس کو دیکھا، اور اسی لیے اس نے مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کہی۔ وہ مسیح یسوع سے ملا تھا، مسیح سے ملا، مسیح یسوع نے ہی اس کو یہ مشن یہ دیا، ذمہ داری دی۔ اس نے مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد دیکھا۔ جی، یہ سب کچھ پولس میں موجود یہ تھا۔ 3 شرائط ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اسٹوڈیو میں موجود ہمارے مہمان اس مطالعے سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا سیکھا۔ جی، آج آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت خدا کے ساتھ رفاقت میں قائم رہے۔ اکثر ہم اپنے آپ کو خود بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر ناکام ہوتے ہیں۔ صحیح۔ خدا اور اس کی انجیل کو انسان کی ضرورت نہیں کہ اس کا دفاع کرے۔ خدا نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم حق کی گواہی دیں، اس کے اچھے سپاہی بنیں، خداوند کے لشکر میں شامل ہوں۔ صحیح۔ خوشخبری کے دفاع کا مطلب یہ نہیں کہ یہ انجیل کمزور ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی آپ جواب دہی کریں۔ یاد رکھیں کہ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ جی بالکل صحیح۔ اکثر ہم خداوند سے دور ہوں تو ہم اس سے سخت پیغام کی توقع کرتے ہیں، پر اس خط کی تقسیم سے ہم نے سیکھا کہ اس نے بتایا کہ خدا نے اس کو بھیجا، خدا کی بلاہٹ۔ دوسرا، راست باز ٹھہرنا، مسیح کی راست بازی۔ تیسرا، روح القدس ہمیں پاک کرتا ہے، یہ خط ہمیں بحال کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ میں نے اس مطالعے سے سیکھا کہ کوئی تب تک رسول نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس معیار تک نہ پہنچا ہو، یعنی مسیح سے بلا واسطہ مشن ملے، مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اس کو دیکھا ہو اور عجائب اور نشانات سے ان کو ظاہر کرے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلی قسط میں ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ شکریہ بھائی خدا آپ یوسف، کو اگلی برکت قسط میں آپ دے۔ سے پھر آمین۔ ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، سارا جلال ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ملے جس نے ہمیں پوری دنیا کے لوگوں میں سے چن لیا۔ وہ اس بدن کا سر ہے۔ وہ اپنے بدن سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کی قدر کرتا ہے، یعنی وہ اپنے بدن کا خیال رکھتا ہے۔ وہ اپنے بدن کو گرم رکھتا ہے اور ہر طرح سے محفوظ رکھتا ہے۔ خدا کا کلام وہ واحد چیز ہے جو اس کے بدن کو ان چیزوں یعنی روحانی برکتوں اور کلیسیائی عہدوں اور پاک کلام کی گرمائش دیتا ہے۔ پولوس نے غلطیوں کے نام یہ خط اس لیے لکھا کہ اس سے ان کے دل بحال ہوں اور وہ دوبارہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ عزیز ناظرین، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا
کوئی بھی سوال ہو یا روحانی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہو تو کلام کو پڑھیے، خدا کا زندہ کلام آپ کو ضرور راستہ دکھائے گا۔ اگلے قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ قادر أشوف حضنك مخبيني في ضعفي وكل خوف، قادر أشوف قلبي الصغير وانت شايله على الكفوف، قادر أشوف حضنك مخبيني في ضعفي وكل خوف، قادر أشوف قلبي الصغير وانت شايله على الكفوف، بشتاق لنور والقى الشروق، غطت نهاري وعيني مليانة بقشور، أندى عليك المحظور، شمسك في داري وتملى أيامي سرور، تمسح شروري وصفحتي بتبقى بيضة وسكتي تملاها ضي، ساعدتني في كل السرور، تمسح شروري وصفحتي بتبقى بيضة وسكتي تملاها ضي، ساعدتني في كل السرور. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔